Dear students, second year, now I'm going to send you second part of Unit 7 Hubble. I'll first read the summary to you so that you can understand what the lesson basically is about. It's a little difficult lesson because it has a lot of new vocabulary, new words that are difficult to understand, and the Urdu translation is going to be a little difficult for you. But it's okay, I'll help you out. Now Hubble is Urdu में हुक्के को भी कहते हैं, uproar or a small hump on the surface of ice or a road. Basically ये एक टेलीस्कोप बनाया था एक साइंटिस्ट ने, जिसको ये नाम दिया गया. उसके बाद उसके नाम की वजह से ही एक नाम है, मीनिंग कोई भी नहीं है. अब हबल का जो नाम है वो 1983 में नासा नेम द टेलीस्कोप आफ्टर द अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, जो एस्ट्रोनॉमर था जो स्टडी करता था स्टार्स को, एडविन पी हबल. 1889 से 1950 तक वो रहे थे. हु इज़ क्रेडिटेड विद द 1920s डिस्कवरी दैट गैलेक्सीज आर ह्यूज रिमोट सिस्टम्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. इनकी वजह से इस टेलीस्कोप को ये नाम दिया गया. अब हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको मैं एक जनरल आउटलुक इस लेसन का दे दूं. हबल स्पेस टेलीस्कोप इज़ अ लार्ज टेलीस्कोप इन स्पेस. ये बहुत बड़ा टेलीस्कोप है. इट वाज लॉन्च इनटू ऑर्बिट इन 1990. ये 1990 में ऑर्बिट में इसको छोड़ा गया था. हबल ऑर्बिट्स अबाउट 57 किलोमीटर्स अबव द अर्थ. अर्थ से 57 किलोमीटर्स ऊपर ये ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है. इट ट्रैवल्स एट द हाईएस्ट स्पीड ऑफ 5 माइल्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में ये 5 माइल्स कवर करता है, मतलब बहुत तेज़ है, स्पीड बहुत तेज़ है. इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड. हबल टेक्स पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई सच एज प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज. हबल हैज़ मेड मोर than 1 million observations. These include detailed and clear pictures of the birth and death of stars, galaxies billions of light years away, and comets, pieces crashing into Jupiter atmosphere. Scientists have learned a lot from these pictures. Now, this is an informative telescope. This telescope is giving us information of things that we cannot see with the naked eye or with any simple telescope. Hubble discovered many stars and galaxies. Hubble ने बहुत कुछ discover किया है. It showed that the galaxy containing the solar system was only one of many galaxies. This telescope can look onto a target that is 1 mile away without moving from them the width of a human ear. मतलब इतना ज़्यादा human ear से भी ज़्यादा ये precise है, accurate है. Hubble's scientific instrument includes cameras and spectrographs. Spectrograph studies how galaxies, stars, and planets are formed and changed. Images taken by Hubble have helped scientists estimate the age and size of the universe. मतलब इसका main function age, size, new stars, old stars, galaxies. This is its function, to find information and pictures. Information in the form of pictures. It has also helped scientists understand how planets and galaxies form. An image called Hubble Ultra Deep Field shows the furthest galaxies ever seen. This telescope has played a key role in discovering dark energy, a mysterious force that causes the universe to expand faster and faster. Astronomers have used Hubble to investigate some of the planet's atmosphere. In the atmosphere, exoplanet HD 189733b, located 63 light years away. Hubble detected methane. This was the first organic molecule identified in the atmosphere of a planet outside our solar system. Engineers designed Hubble so that it could be repaired and upgraded as needed. It is now more than 30 years old but is still working and is sending amazing images. It has earned a place in history and will help astronomers unlock the biggest mysteries of the universe. अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. रात के वक्त आसमान की तरफ देखो और तुम्हें इब्तिदा में तारीकी नज़र आती है, अंधेरा नज़र आता है. चमकते हुई चिंगारियों की बड़ी तादाद हमारे सिरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हुई नज़र आती है, जो कि सारे आसमान पर बिखरे हुए होते हैं. हमारी नज़र उनकी खूबसूरती को देख सकती है, मगर बहुत कम, बहुत रेयर, हमें हल्का सा नज़र आता है. हमारी बसारत इन चमकती चीज़ों के सही मुकाम का अंदाज़ा नहीं लगा सकती और इनकी हकीकी खूबसूरती का मुशाहिदा भी नहीं कर सकती. हमारी आंखों के लिए ये पुरस्कार चीज़ें होती हैं. इंसानियत ने गलीलियो के ज़माने ही से बायोलॉजी के महदूद तसव्वुर से आगे बढ़ने की कोशिश की है. टेलीस्कोप ने आसमान को ज़मीन पर उतार दिया है, कायनात के दूर दराज ख़जानों को बेनकाब किया है
اور ظاہری طور پر نظر آنے والی تاریکی کے اندر چھپے بے شمار کہکشاؤں کو آشکار کیا ہے، اور شاید کسی بھی ٹیلیسکوپ نے ہبل ٹیلیسکوپ کی طرح کائنات کے عجائبات اور حقائق کو واضح نہیں کیا ہے۔ زمین کے گرد مدار میں ٹیلیسکوپ کے نظریے کا تذکرہ سب سے پہلے سائنس کی کتاب میں آرتھر سی کلارک نے کیا۔ ٹیلیسکوپ زمین کی ہنگامہ خیز ماحول کی مداخلت سے بالکل دور اوپر سے کائنات کا مشاہدہ کرے گی، جو کہ زمینی ٹیلیسکوپ کے مناظر کو دھندلا کرتا ہے اور ستاروں کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کلارک نے اپنے زمانے سے آگے کے زمانے میں مستقبل میں چاند کی سطح پر رکھے جانے والے ٹیلیسکوپ سے امدادی ٹیلیسکوپ کا موازنہ کیا، جیسا کہ 10ویں سال پہلے تجویز کیا گیا تھا۔ اس نے لکھا کہ شاید چاند کے بہت کمزور اور غیر یقینی ماحول اس کے نازک مشاہدات کو متاثر کریں۔ مزید کہا کہ خلا میں موجود ایک مشاہداتی آلہ شاید اس قابل ہو کہ وہ کرۂ آسمانی کا مکمل جائزہ لے سکے، اور وہ نکلا کیا؟ وہ بعد میں ہبل بنا۔ آج کلارک نے جس مداری ٹیلیسکوپ کا تصور پیش کیا اسے ہبل ٹیلیسکوپ کہتے ہیں، اور یہ 1990 سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ 1990 میں زمین کے مدار کے گرد ہبل کو لانچ کرنے سے پہلے یہ بحث بہت زیادہ کی جا رہی تھی کہ خلائی ٹیلیسکوپ کیا پائے گا۔ ہبل کی سرفہرست کاموں میں یہ شامل تھا کہ وہ کائنات کے پھیلاؤ کا شرح معلوم کرے، دور واقع کہکشاؤں کا پتہ لگائے اور کہکشاؤں کے درمیان کیمیائی مادے کا تعین کرے، لیکن ہر ایک کو توقع تھی کہ ہبل کی اہم ترین دریافتیں ان سوالات کے جوابات مہیا کریں گی جو ماہرین فلکیات پوچھنا نہیں جانتے، اور ایسی چیزیں دریافت کرے گا جو ابھی تک نظر ہی نہیں آئی ہیں یا جس کے بارے میں ابھی تک سوچا بھی نہیں گیا ہے۔ پھر بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہبل کے ذریعے لیے جانے والی گہری خلا کی تصاویر اتنی بڑی اور خوبصورت اور واضح ہوں گی کہ اسے پوری نسل پر ان تصاویر کا اتنا گہرا جذباتی اثر ہوگا کہ ہبل کو کائنات کی دلکش ترین عکس کا اہم معنی لفظ بنائے گا۔ Let's move on۔ ہبل، جو کہ ناسا اور یورپین اسپیسیمن ایجنسی کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، زمین کی سطح سے 353 میل اوپر اس کی مدار میں حرکت کرتا ہے۔ یہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے زمینی ماحول سے آزادانہ حالت میں گردش کرتا ہے، جو کائنات کی روشنی کو روک کر دور ہٹا دیتا ہے۔ یہ ہبل کو صاف و شفاف منظر دیتا ہے جو کہ زمینی ٹیلیسکوپس کے عکسوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر انسانی آنکھ ہبل کو صاف و شفاف منظر دیتا ہے تو زمینی ٹیلیسکوپ کے عکسوں سے بہتر ہے۔ اگر انسانی آنکھ ہبل کی آنکھ کی طرح حساس ہوتی تو وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر لندن میں جگنوؤں کی چمک دیکھنے کے قابل ہوتا۔ اگر جگنو ایک دوسرے سے 6 فٹ دور ہوتے تو یہ فاصلہ طے کر سکتا تھا کہ وہ 2 جگنو ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ہبل زمین کے گرد مدار میں گردش کرتا ہے جو کہ 5 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے، 8 کلومیٹر فی سیکنڈ، اتنا تیز کہ چترال سے کراچی تک کا فاصلہ 3 منٹ میں طے کر سکتا ہے۔ ایک سال کے دوران ہبل زمین کے گرد 5000 دفعہ چکر لگاتا ہے۔ چونکہ ٹیلیسکوپ پر 97 منٹ میں زمین کے گرد ایک دفعہ گھومتا ہے تو یہ اتنی روشنی جمع کرتا ہے جو کہ انسانی آنکھ کے جمع کردہ ممکنہ روشنی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ روشنی جو کہ سیارہ مشتری پر بننے والے طوفانوں سے لے کر کائنات کے دور دراز کہکشاؤں تک سب کچھ واضح کرتا ہے۔ ہبل کی تیز ترین آنکھ نے ہمیں کائنات میں وہ مقامات دکھائے جو کہ ہم سے پہلے انسانی نسلوں نے نہیں دیکھے تھے۔ ہبل کے عکسوں نے یہ راز ظاہر کر دیا کہ ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان جو کہ رات کو ہم دیکھ سکتے تھے سے آگے ایک اور کائنات بھی ہے، ایک غیر دریافت شدہ ملک، بے آہنگ چیزیں، تباہ کن دھماکوں اور المیاتی تصادم کے واقعات سے بھرا ہوا۔ کہکشاں تیزی سے ہم سے ٹکراتے ہیں، ستارے گیس، گرد و غبار اور روشنی کے آتش گیر طوفانوں سے نکلتے ہیں۔ نئے بننے والے تارے گیس کے خمدار تلوار جیسی جیٹ پیدائش کے اعلان کے طور پر کائنات میں تیزی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تمام ڈرامہ کائنات کی مکمل تاریک پس منظر میں ہو رہا ہے جو کہ ناقابل تصور حد تک ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، بیکاز ہمیں تو صرف ڈارکنس نظر آ رہی ہے۔ یہ تو صرف اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے اب کلیئر ہوا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کا ایک ہی تصور کائنات کو ایک خوفناک، پراسرار اور پرجلال چیز دکھا سکتا ہے۔ اس سے یہ بیک وقت ایک ہنگامہ خیز، بھاری اور خطرے کی پیش بینی والی چیز بھی معلوم ہوتی ہے۔ کائنات کے بارے میں ہبل کے بیان کردہ کہانی کی کوئی قومی، سیاسی یا نظریاتی حدود نہیں ہے۔
تصاویر اتنی طاقتور، زیر کرنے والی اور عاجز کر دینے والی ہیں کہ انہوں نے ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر دیا ہے۔ یہ تصاویر ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم اس وسیع کائنات میں ایک چھوٹے سے سیارے پر آباد ہیں، ایک ایسی کائنات جس کے بہت سے حصے اب بھی نامعلوم ہیں۔ 1990 میں اس کے خلا میں چھوڑنے کے وقت ہی سے 12 ٹن بس جیسی جسامت کے ہبل ٹیلیسکوپ نے 1 ملین سے زیادہ مشاہدات کیے ہیں، جو 38,000 سے زیادہ خلائی چیزوں کو دیکھا ہے۔ ہبل دستاویزات نصف ملین سے زیادہ تصاویر سے بھری پڑی ہیں۔ جمع شدہ فلکیاتی ڈیٹا تقریباً 50 ملین کتابوں کے برابر ہیں، یا امریکی کانگریس کی لائبریری کے شاید مجموعوں سے 5 گنا زیادہ ہے۔ 1983 میں ناسا نے اس ٹیلیسکوپ کا نام 20ویں صدی کے امریکی ماہر فلکیات ایڈون پی ہبل، جو 1889 میں پیدا ہوئے، 1953 میں ان کا انتقال ہوا، کے نام پر رکھا، جسے 1990 کے اس دریافت کا اعزاز حاصل ہے کہ کہکشاں بڑے اور دور دراز واقع اربوں تاروں کا ایک نظام ہے۔ 2009 میں ہبل پر دنیا کا طاقتور ترین خلائی کیمرہ نصب کیا گیا، بہت سے دوسرے اصلاحات کے ساتھ، اور اب ہبل پہلے سے بھی زیادہ اعلیٰ سطح پر کام کر رہا ہے۔ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ کائنات میں واقع دور دراز چیزوں سے ہم تک پہنچنے والی روشنی دراصل وہ روشنی ہوتی ہے جو اربوں سال پہلے ان خلائی اجسام سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ بس ہم ان کو دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ بہت پہلے دکھائی دیتے تھے۔ بہت دور واقع کہکشاں عجیب چھوٹے چھوٹے بے قاعدہ اور واضح شکل کے بغیر دکھائی دیتے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ سے پہلے کسی بھی ٹیلیسکوپ میں ان دور دراز واقع کہکشاؤں کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ ماہرین فلکیات نے 10 روز کے لیے ہبل آسمان کے خالی حصے پر مرکوز کیا۔ نتیجتاً مختلف ارتقائی مراحل پر 10,000 کہکشاں نظر آئے، جنہوں نے آسمان کا اتنا حصہ بھر دیا تھا جو کہ جسامت میں ہاتھ کی لمبائی پر پکڑی جانے والی سوئی کے سرے کی جسامت سے بھی کم تھا۔ اس انداز سے پورے آسمان کی عکس بندی کے لیے ہبل کے ہم مرتبہ دکھاوے کے ساتھ 13 ملین عکسوں تصاویر کی ضرورت ہوگی۔ اس حیرت انگیز عکس کو ہبل ڈیپ فیلڈ کہا گیا۔ کائنات کی ترتیب اور بناوٹ 1990 کی دہائی اور 21ویں صدی کے پہلے 10 سالوں میں معلوم ہوئی۔ کائنات کا وہ حصہ جس کے ساتھ ہم بہت مانوس ہیں، مثلاً سیارے، چاند، تارے، خلائی دھواں اور کہکشاں، کائنات کے کل اجسام کے صرف 1% حصہ بنتے ہیں۔ بغیر روشنی والا مادہ، خلا میں بکھری ہوئی ہائیڈروجن گیس، تقریباً 3% ہے، جبکہ بقیہ زیادہ تر کالا مادہ اور مکمل طور پر پراسرار تاریک توانائی ہے۔ ہماری کائنات ایک بڑے دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی اور اسی وقت ہی سے پھیل رہی ہے۔ کہکشاؤں کے درمیان خلا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ حاصل شدہ معلومات ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی رفتار ہرگز کم نہیں ہوتی جیسا کہ پہلے یہ خیال تھا، بلکہ اس کی رفتار بڑھ رہی ہے، گویا کوئی چیز اس کو دھکیل رہی ہے اور اس کے پھیلاؤ کو تیز سے تیز کر رہی ہے۔ ہبل نے تاروں کی گہرائی کا مطالعہ کیا۔ زمین سے نزدیک ترین تارا سورج ہے۔ یہ درمیانی عمر کا تارا سمجھا جاتا ہے جو کہ گیس اور گردے کے گھرے ہوئے بادلوں سے بنا ہے۔ تارے گیس اور گرد کے بادلوں سے بنتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور کوکبی ستاروں والا نرسری اور نیپچون ہے، گیسوں اور گرد کا ایک بڑا سا بادل ہے جو کہ بہت سے نوری سال بڑا، وسیع اور بہت دور ہے۔ ان بادلوں کے اندر ہنگامہ خیزی سے زیادہ کثافت والے خطے پیدا ہوتے ہیں جن کو نوٹس کہا جاتا ہے۔ ان نوٹس میں اتنا کیمیائی مادہ ہوتا ہے کہ گیس اور گرد و غبار کشش ثقل سے نیچے گرانا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی یہ نیچے گرتا ہے، کشش ثقل کی پریشر سے درمیان سے اس کے مادے کی حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اندر کا مواد اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ لاوا پگھلتا ہے اور تارا وجود میں آتا ہے۔ گرتے ہوئے بادل میں موجود سارا مادہ تارے کی وجود کا حصہ نہیں بنتا۔ بقیہ گردے سے دوسرے سیارے، ستارے اور دمدار تارے بن سکتے ہیں، اور یہ صرف گرد کی صورت میں ہی باقی رہ سکتے ہیں۔ علم طیف کے مطابق تاروں کی کیمیائی بناوٹ کا انحصار اس مادے پر ہے جس میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی کائنات میں ستارے اس مادے سے بنتے ہیں جن میں اکثر عناصر نہیں ہوتے تھے سوائے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے۔ دوسرے کیمیائی عناصر پہلے بھی اور حتیٰ کہ اب بھی فیوژن یعنی امتزاج کے عمل کے ذریعے ستاروں کے اندرونی حصوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور نیا مادہ آخرکار نئے آنے والے تاروں اور سیاروں کی نسلوں میں دوبارہ استعمال ہوتا ہے۔
تاروں کے گرد جو کہ ایک ساتھ وجود میں آئے تھے ان کی تعداد چند تاروں سے لے کر سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک بھی ہو سکتی ہے۔ ہر ایک جھرمٹ میں موجود تاروں کی کمیت مختلف ہوتی ہے۔ بہت بڑے جسامت والے تارے بہت کم ہیں جبکہ کم کمیت والے تاروں کی تعداد بے شمار ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے تمام جسامت والے تاروں کی جھرمٹوں کا گہرائی سے جائزہ لیا اور تاروں کے گروہوں کے ممبران کی تفصیلی کیمیائی بناوٹ کے مطالعے کے لیے اسپیکٹروسکوپی کا استعمال کیا ہے۔ ستاروں کی جھرمٹ کے رکن تاروں کا درست مشاہدہ کرتے ہوئے سائنسدان ہبل کو استعمال کرتے ہوئے ان کی تابندگی اور حرارت کا صحیح تعین کر سکتے ہیں۔ جب ان کی نیوکلیائی ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو سب سے وزنی تارہ ایک شاندار انداز سے دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے جس کو سپر نووا کہتے ہیں، جو اپنے پیچھے نیوٹران سٹارکرز کالے سوراخ یا کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ کہکشاں تاروں، گیس، گرد و غبار اور کالے مادے سے بنے جزیرے کو کشش ثقل کی وجہ سے ہم جھکڑتے ہوئے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ کی حساس آنکھ سے کہکشاؤں کی اشکال، ساخت اور تاریخ کے پیچیدہ تفصیلات آشکار کیے گئے ہیں۔ یا تو اکیلا ایک چھوٹا گروپ کے حصے کے طور پر ایک بہت بڑے جھرمٹ کے اندر کہکشائی مراکز میں بہت بڑے سوراخوں سے لے کر تاروں کے بننے کے بہت بڑے دھماکوں اور کہکشاؤں کے آپس میں زبردست ٹکراؤ تک، یہ دریافتیں ماہرین فلکیات کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ کہکشاؤں کو موجودہ خصوصیات کا جائزہ اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی مطالعہ کریں کہ کیسے بنے اور وقت کے ساتھ کیسے تکمیل کو پہنچے۔ ماہرین فلکیات کہکشاؤں کو 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں: بیزوئی، پیچداریہ اور چکردار، اور بہت عجیب ورڈز ہیں، بہت عجیب، جو اردو میں پڑھنے بہت مشکل ہیں۔ ان کہکشاؤں میں ملحاظ جسامت بہت بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ چھوٹے کہکشاؤں میں سے 100 ملین تارے ہوتے ہیں سے لے کر بڑے کہکشاؤں تک جن میں اربوں ستارے ہوتے ہیں۔ اب یہ اتنے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، یہ ساری آپ کو انڈرسٹینڈنگ یہ کرنی ہے کہ یہ سارے فکسچرز ہیں جو آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ ہبل ٹیلیسکوپ کا کیا حال ہے، کس طرح بنی ہے، دا گریٹ کیتھیڈرلز، دا مونیومنٹس آف گلوری، یہ سب ہیں۔ اسی طرح ایک ہبل بھی ہسٹری کی ایک امپورٹنٹ انوینشن ہے جس نے بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کیا ہے ان ڈسکورنگ مور پلانٹس اینڈ دی انوائرمنٹ۔ The cosmologists needed a telescope in space well above the Earth's atmosphere because such telescope would peer at the universe باہر سے دیکھتا from well above the interference of the Earth's turbulent atmosphere which blurs the view۔ اب ان کو ایک ایسا ٹیلیسکوپ چاہیے تھا جس سے دور ہونا تھا اور وہ ارتھ کے ویو کو بلر نہ کرے۔ Such a telescope in space would be able to provide clear view of the complete sphere of sky۔ The author says that the light that reaches our location from the furthest object in the universe is the light that left those objects billions of years ago. So we see these objects as they appeared long ago. This means that when we look at stars, we look at history. یہ history ہے basically، بہت لیٹ پہنچی ہے یہ لائٹ آپ تک، یہ بہت دور ہیں اور بہت پرانے ہیں۔ Our galaxy Milky Way is destined for a collision with the neighboring Andromeda galaxy۔ یہ تو supposedly ہے۔ The sun will flung into a new region but our solar system will remain safe۔ ہم safe رہیں گے۔ When galaxies collide with each other, their stars do not crash into each other because of the immense distance between them. They pass through each other safely. Astronomers focused Hubble on an empty patch of sky which provided the images of 1,000 galaxies. To photograph the entire sky in detail would require 13 million Hubble images. Stars are formed from clouds, gas and dust. یہ ساری انفارمیشن ہمیں اس لیسن سے مل رہی ہے۔ Turbulence in these clouds creates high density regions called knots. These knots contain huge amount of gas and dust which begin to collapse from gravitational force. The pressure increases which causes the material to heat up and thus a new star is formed. When a planet passes between the stars and us, a small amount of light from the star is absorbed by the gas in the planet's atmosphere. It leaves marks in the star's light called chemical fingerprints. Through these fingerprints, scientists study the atmospheres of exoplanets, the distance of exoplanet and the gases present in the atmosphere of various exoplanets. Astronomy is the study of the object beyond Earth's atmosphere۔ ہم نے بیسکلی اس لیسن میں astronomy کی اسٹڈی کی ہے۔ They include moon, sun, stars, planets, galaxies and other tiny objects seen only through telescope۔ یہ وہ تمام چیزیں جو صرف ٹیلیسکوپ سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ Most of the space objects look tiny but they are not tiny. They are huge sized bodies like sun. So we can say that when you see, it is not always the right size what you see. We cannot detect everything in the universe with our eyes and our tools. We think and see them differently, but through the use of advanced telescopes,
we may discover that they are different from what we thought about them. ہماری امیج چینج ہوگی کیونکہ ہمیں وہ چیز تو نہیں نظر آ رہی جو کہ آپ کی نیکڈ آئی سے ہے. جب ٹیلیسکوپ سے آپ دیکھتے ہیں تو اس کی سائز بہت بڑی ہے. The Hubble Deep Field HDF is an image of a small region in the constellation constructed from a series of observations by the Hubble Space Telescope. Hubble was focused on an empty patch. اور پھر اس کے بعد ہمیں فردر ایکسپلینیشن سے پتہ لگا کہ یہ کتنا افیکٹو ہے اور یہ کیا کیا امیجز بھیجتا ہے. The appearance and makeup of galaxies are shaped over billions of years by interactions with groups of stars and other galaxies. یہ سب یونیورس کا اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے لیکن بہت واسٹ ہے, بہت لارج ایکسپینس ہے. اٹ ہیز ٹو بی اسٹڈیڈ ڈیپلی, اور یہ ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ کافی ڈیپلی جا رہا ہے. اس کا کیمرہ بہت افیکٹو ہے اینڈ اٹ از گیونگ اس پراپر امیجز and is helping the astronomers, especially the people who study all these stars, to make observations with proof now. خالی observation نہیں, آنکھ کی observation اب نہیں ہے, اب کیمرہ ہے, measurements ہیں, calculations ہیں. So these calculations are giving us a more precise, a more accurate view of whatever is being through the Hubble telescope. I hope you liked our explanation. The entire lesson has a lot of difficult English words which when translated are becoming a completely new entity. So let's stick to the understanding of this lesson. This is a new lesson and it has a lot of hard words. Hopefully the hard words I'll send you a complete lecture on the individual. میں meaning لکھوں گی, word لکھوں گی, اس کا meaning synonym, same, similar, and then the Urdu word. After that this lesson will be easy for you to understand. I'll have to send you another one. اس کا part 3 بھی ہوگا. Part 1 reading ہے, part 2 translation ہے, and part 3 is going to be meanings, synonyms and Urdu translation. اس کے بعد انشاءاللہ exercises ایک نئے سیشن کے ساتھ آئیں گی. پہلے سارا سیشن آپ کا ریڈنگ کا ہے and the next session is going to be your comprehension and your exercises. Please like and subscribe our channel.